यारान ग्रामी आज के सबक में 30वें सिपारे की सूरत नंबर 85 सूरह अल बुरूज की पहली 9 आयत पढ़ रहे हैं। वैसे इस सूरह मुबारका की कुल 22 आयतें हैं और इन 22 आयतों में पहली 9 आयत में मज़मून कुछ मुख्तलिफ है और बकिया आयतों के अंदर मज़मून कुछ मुख्तलिफ है, जिस वजह से 9 आयतें हम आज पढ़ेंगे। और कल किसी गलत फहमी की वजह से मैं नहीं आ सका, मैं जुमेरात समझ नहीं रहा था, मैं बुध समझ रहा था। तो इंशाअल्लाह कल हफ्ता है तो कल भी हम सबक पढ़ेंगे ताकि ये हफ्ते का 2 दिन जो है ये हमारा पूरा हो जाए और सूरह बुरूज इंशाअल्लाह हम कल मुकम्मल कर लेंगे। रब कायनात ने इरशाद फरमाया, बड़ा खूबसूरत मज़मून है इस सूरह मुबारका का। इरशाद फरमाया कि वस्समाई ज़ातिल बुरूज, फरमाया कसम है आसमान की जिस आसमान में बुर्ज है, वल यौमिल मौऊद, और उस दिन की कसम जिस दिन का वादा है, व शाहिदिन, और उस दिन की कसम जो दिन गवाह है, व मशहूद, और उस दिन की जिस दिन हाजिर होते हैं। ये 3 आयतें हैं और इन 3 आयतों में तकरीबन 4 कस्में खाई गई हैं। बुनियादी तौर पे जहन में रखें कि कसम खाई जाती है आम तौर पे कि जब बंदे को यकीन हो कि मैं बात करूंगा तो मेरी बात का एतबार नहीं किया जाएगा, तो वो कसम खा के बात करता है कि मेरी बात का यकीन कर लिया जाए। या बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि बंदे को अपनी शख्सियत का तो यकीन होता है लेकिन सामने वाला आदमी गैर मोतबर होता है, उसे पता है कि मैं जितना मर्ज़ी सच बोल लूँ, ये सामने वाला आदमी जिससे मैं बात कर रहा हूँ इसको मेरी बात का यकीन नहीं आएगा, तो वो कसम खा के बात करता है ताकि इसको मेरी बात का यकीन आ जाए। लेकिन यहाँ पर तो बात करने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है और जिससे ये बात हो रही है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। यानी दोनों हस्तियाँ कायनात की सबसे मोतबर हस्तियाँ हैं और यहाँ तो ना यकीन आने वाली कोई बात ही नहीं। तो इसलिए फिर यहाँ पर बार बार कसम खाकर क्यों बात की गई है? तो कसम खाने की एक तीसरी वजह जो किताबों में लिखी है वो ये है कि जब बंदा कोई बहुत बड़ी बात करने जा रहा हो, अब यहाँ पर यकीन आना और ना आना इसकी बात ही नहीं है, कोई बहुत अजीम और बहुत बड़ी बात करने जा रहा है तो उस बात करने से पहले बंदा कसम खाता है ताकि सुनने वाले या पढ़ने वाले वो गौर कर लें कि ये अब जो बात होने जा रही है ना, बहुत बड़ी बात होने जा रही है। तो उस बात से पहले कसम खाई जाती है ताकि सुनने वाले ज़्यादा मुतवज्जे हों कि अब कोई बहुत बड़ी बात होने जा रही है। यहाँ पर 4 कस्में खाई रब कायनात ने। पहली कसम खाई आसमान की, वो आसमान जिसमें बुर्ज भी है। अब बुर्ज से मुराद क्या है? बुर्ज से मुराद सूरज, बुर्ज से मुराद सितारे, बुर्ज से मुराद चाँद, ये सारे बुर्ज हैं और ये 12 बुर्ज हैं जो इल्म फ़ल्कियात के लोग हैं वो इनको तफसील के साथ जानते हैं। और फिर कुरान पाक में तो कायनात का सारा इल्म मौजूद है, तो इल्म फ़ल्कियात की बातें भी कुरान ने की हैं। दूसरी कसम है वल यौमिल मौऊद, उस दिन की कसम जिस दिन का वादा है। अब वादा किस दिन का है? इससे मुराद भी समझ आ रही है कि इससे मुराद वादे वाला दिन यानी क़यामत का दिन है। क़यामत के दिन की कसम खाई जा रही है। तीसरी कसम उस दिन की कसम खाई कि जिस दिन, जो दिन लोगों पर गवाह है, व शाहिदिन व मशहूद, जो दिन गवाह है और जिस दिन लोग हाजिर होंगे। ये दो कस्में फिर खाई। तो गवाह का दिन कौन सा है? गवाह से मुराद जुमे का दिन है। जुमे के दिन को गवाह कहा गया है।
اور جس دن لوگ حاضر ہوں گے وہ کون سا دن ہے؟ اس سے مراد میدان عرفات میں یوم عرفہ ہے، عرفات کا دن۔ تو اب 4 قسمیں ہیں، جس میں 3 قسمیں دنوں کی اور 1 قسم آسمان کی۔ قیامت کے دن کی قسم کھائی، جمعے کے دن کی قسم کھائی، اور میدان عرفات میں جو 9 ذی الحج کو عرفات کا دن ہے اس دن کی قسم کھائی۔ یہ اتنی ساری قسمیں کھا کر بات کیا کرنی تھی؟ فرمایا کہ بات یہ ہے کہ قتل اصحاب الاخدود، فرمایا کہ وہ کھائی والوں پر لعنت ہو۔ کھائی سے مراد وہ کھڈا، کھائی، خندق، فرمایا کھائی والوں پر لعنت ہو۔ النار ذات الوقود، وہ اس میں بھڑکتی ہوئی آگ والے تھے۔ اذ ہم علیہا قعود، جب وہ کھائی میں آگ لگا کے اور اس کے کناروں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود، اور وہ خود گواہ ہیں جو کچھ مسلمانوں کے ساتھ کر رہے تھے۔ وما نقموا منہم الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید، اور انہیں مسلمانوں کا کیا برا لگا، یہی نا کہ وہ اللہ پر ایمان لے آئے اور عزت والے سب خوبیوں، ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید، کہ وہ عزت والے خوبیوں والے رب پر ایمان لے آئے اس گناہ کی وجہ سے۔ اصل میں یہ بات آپ کو سمجھ نہیں آئی ہوگی، میں اس کا پس منظر جب عرض کرتا ہوں نا کہ کھائی والے کون ہیں، اور کھائی والوں کا احوال یہاں پر بیان ہوا ہے سارا۔ کھائی والا اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ بات اپنے صحابہ کرام کو سنائی، اور ان آیتوں کی تشریح سرکار نے خود فرمائی ہے، اور امام ترمذی نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، اور ان میں امام ترمذی نے اس کی تفصیل بیان فرمائی، روایت کی ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک دن ایسا ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ نے اس کی روایت کی ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن بات سنائی، اور بات یہ سنائی، فرمایا کہ پہلے وقتوں میں ایک بادشاہ تھا جو کہ بہت بڑا جادوگر تھا، اور اس جادوگر بادشاہ نے اپنے وزیروں سے مشورہ کیا کہ میں بہت بوڑھا ہو گیا ہوں، تو مطلب اب میری موت کا وقت قریب ہے، تو اب مجھے بتاؤ کہ میں اپنے یہ جادو والے علم کا کیا کروں۔ وزیروں نے کہا کہ آپ کوئی نوجوان لڑکا لیں جس کا ذہن بالکل تازہ ہو، اور اس لڑکے کو آپ یہ سارا جادو کا علم اس کو منتقل کر دیں، اس کو سکھا دیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ خیر، پتہ کروایا گیا کہ ہمارے علاقے میں کوئی ذہین لڑکا ہو، محنتی ہو اور بالکل نیا لڑکا ہو، تو اس کی تلاش کرو تاکہ اس کو میں اپنا علم سکھاؤں۔ کرا کے ایک لڑکے کا انتخاب کر لیا گیا، اور اس لڑکے کو کہا کہ بادشاہ کا آپ کو حکم ہے کہ آپ بادشاہ کے پاس روزانہ جایا کریں گے، اور بادشاہ صاحب آپ کی کلاس لیا کریں گے اور آپ کو جادو کا علم سکھائیں گے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اب وہ گلی سے گزر کے جاتا تھا، تو بادشاہ کے محل سے تھوڑا سا پہلے ایک راہب کا حجرہ یا راہب کا گھر آتا تھا۔ راہب آپ کہہ لیں کہ جیسے ہمارے مذہب کے اندر اللہ کے ولی یا عالم کہہ لیں، تو اس دور میں اس کو راہب کہتے تھے اس زمانے۔ وہ راہب کا ایک مکان آتا تھا۔ اب یہ لڑکا وہاں دروازہ کھلا یا وہاں رونق دیکھ کے ایک دن وہاں بھی چلا گیا۔ اب راہب کے پاس بیٹھا تو اس کو اس کی باتیں سمجھ آئیں، مزہ آیا اس کو کہ یار یہ تو بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں اور بڑی سمجھداری اور دانائی کی باتیں کرتے ہیں۔ اب وہ کرتا کیا کہ جب گھر سے نکلتا تو پہلے راہب کے ساتھ اس کے پاس بیٹھتا تھوڑی دیر، پھر وہاں سے اٹھتا، کہتا جی میری کلاس کا ٹائم ہو گیا، اور پھر آگے جا کے بادشاہ کے محل میں چلا جاتا اور وہاں اسے جادو کی کلاسیں لیتا۔ کئی دن اس طرح چلتا رہا۔ تو ایک دن بچے نے راہب سے کہا کہ حضرت
بادشاہ کو میرے لیٹ آنے پر شکایت ہے، وہ مجھے ڈانٹتا ہے اور روزانہ تلقین کرتا ہے کہ آپ وقت پر آیا کریں، آپ لیٹ آتے ہیں، تو اب میں کیا کروں؟ تو میں تو آپ کے پاس بیٹھتا ہوں۔ تو راہب نے کہا کہ آپ اس کو کیا جواب دیتے ہیں؟ کہتا کہ جی میں تو اب جو میرے منہ میں آتا ہے بس کہہ دیتا ہوں۔ گھر جب لیٹ جاؤں تو میں کہہ دیتا ہوں کہ بادشاہ سے مجھے لیٹ چھٹی ہوئی، اور جب بادشاہ کے پاس لیٹ جاتا ہوں تو کہتا ہوں میں گھر سے ہی لیٹ نکلا تھا۔ تو انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، ایک وقت آئے گا کہ تمہیں اس کی سمجھ آ جائے گی۔ کہنے لگا ٹھیک ہے جی۔ اب ایک دن ایسا ہوا کہ وہ رستے میں جا رہا تھا کہ وہاں پہ کوئی جنگل کا ایک جانور آیا گلی میں، جس کی وجہ سے سارے لوگ وہاں پر جمع تھے اور رستہ بالکل بند تھا۔ اب اس نے دیکھا کہ گزرنے کی راہ نہیں ہے، اور وہ ایک درندہ جانور گلی میں کھڑا ہوا ہے رستے میں، باقی سارے ادھر بھی لوگ جمع ہیں، ادھر بھی لوگ جمع ہیں، اور لوگ پریشان ہیں کہ یہ کسی پہ حملہ نہ کرے۔ تو اس نے ایک پتھر اٹھایا اور اپنے ذہن میں اس نے کہا کہ آج میں آزماتا ہوں، میں راہب کے پاس بھی دین سیکھنے جا رہا ہوں، ادھر میں ایک جادوگر کے پاس جادو سیکھنے جا رہا ہوں، تو آج فیصلہ ہو جائے گا کہ راہب سچا ہے یا جادوگر بادشاہ وہ سچا ہے۔ اس نے پتھر اٹھایا اور اللہ کی بارگاہ میں بلند آواز سے بول کے کہتا ہے یا اللہ، اگر راہب سچا ہے تو میرے اس پتھر سے جانور کو ہلاک کر دے، اور اگر بادشاہ سچا ہے تو پھر میرے اس پتھر سے جانور کو کچھ نہ کوئی نقصان نہ پہنچے۔ یہ اس نے آواز بلند کی اور وہ پتھر اس نے جانور کی طرف پھینکا۔ اللہ کا کرنا ہوا کہ جانور اس پتھر سے مر گیا، پتھر لگا جانور مر گیا۔ اب لوگ سارے حیران ہو گئے کہ نوجوان لڑکا، اور اس نے سب کے سامنے باقاعدہ پہلے آواز لگائی ہے نا کہ اگر راہب سچا ہے تو پھر یہ جانور مر جائے، تو جانور مر گیا، اس کا مطلب راہب سچا ہے۔ لوگوں کے اندر اس بچے کی بڑی شہرت ہو گئی کہ یار یہ بچہ تو جو بھی دعا کرتا ہے وہ قبول ہو جاتی ہے۔ اب وہ سارا جو علاقہ تھا یا سارے جو لوگ تھے وہ مسلمان نہیں تھے، مطلب وہ اللہ کی عبادت کرنے والے نہیں تھے، کوئی بت پرست تھا، کوئی بادشاہ کی عبادت کرتا تھا، اس کو سجدے کرتا تھا، اس طرح کا ان کا ماحول تھا۔ اب لوگوں کے اندر اس بچے کی شہرت ہو گئی، وہ لوگ اس بچے سے دعائیں کرانے لگ گئے، ایک نے دعا کرائی، دوسرے نے کرائی، تیسرے نے کرائی، وہ دعائیں اس کی قبول ہونے لگ گئیں، وہ بچہ مشہور ہو گیا۔ یہ چلتے چلتے یہ بات بادشاہ تک جا پہنچی، اور بادشاہ کو پتہ چلا کہ یہ بچہ جو ہے اس کی دعائیں بہت قبول ہوتی ہیں۔ بادشاہ نے بچے سے پوچھا کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ کی دعائیں بہت قبول ہوتی ہیں، اور آپ جس کے لیے دعا کر دیتے ہو وہ اس کی دعا رد نہیں ہوتی۔ بچے نے کہا جی ہاں، میرا رب میری دعائیں قبول کرتا ہے۔ تو بادشاہ نے کہا یہ رب کون ہے؟ کہا کہ وہ میرا رب ہے جو معبود حقیقی ہے اور اکیلا عبادت کے لائق ہے، اور اسی کی عبادت کی جائے گی۔ بادشاہ کو اس بات پہ غصہ آ گیا، اس نے کہا کہ میرے سوا کون ہے جس کو سجدہ کیا جائے گا؟ میرے سوا کون ہے جس کی عبادت کی جائے گی؟ یہ تم کس رب کی بات کر رہے ہو؟ کہا کہ بہرحال میں اسی رب کو ہی مانتا ہوں، میں آپ کی عبادت نہیں کرتا۔ بادشاہ نے کہا تجھے یہ ساری باتیں کس نے سکھائی ہیں؟ رب کے بارے میں تجھے کس نے بتایا؟ اس نے کہا کہ فلاں گلی میں میرے رستے میں ایک راہب کا مکان ہے، اور اس راہب نے مجھے یہ ساری چیزیں سکھائی ہیں۔ بادشاہ نے کہا راہب کو بلاؤ۔ راہب کو بلایا، اور راہب کو بلا کے بادشاہ نے اس کے سر پہ آرا چلوا دیا، قتل کرا دیا اس کو۔ کہا کہ اب بتا تیرے ساتھ بھی یہی سلوک کروں، باز آئے گا اس رب سے یا نہیں؟ کہنے لگا کہ نہیں، میرا تو یقین ہے اس رب پر، اور میں تو اپنے یقین پر پختہ ہوں، اور میں تو نہیں پیچھے ہٹنے والا۔ بادشاہ نے اپنے نوکروں کو حکم دیا کہ تم جاؤ اس کو فلاں پہاڑ کی چوٹی پر لے جاؤ، اور چوٹی پر لے جا کر آخری دفعہ پھر اس سے پوچھ لینا، اور اگر یہ نہ مانے تو چوٹی سے اس کو نیچے پھینک دینا، اور اس کا بھی وہی حشر کرو جو راہب کا ہوا ہے۔ لوگوں نے، نوکروں نے اس کو پکڑا اور پہاڑ کی چوٹی پر لے گئے۔
چوٹی پہ لے جا کے پھر اس سے آخری دفعہ پوچھا ہاں بادشاہ کو رب مانتا ہے یا نہیں؟ اس نے کہا نہیں، میرا رب ایک ہی ہے۔ اور پھر بلند آواز اس نے کہا کہ یا اللہ اگر تو سچا معبود ہے اور میں تیرا سچا عبادت گزار ہوں تو یا اللہ میری جان کی حفاظت فرما، میری ان دشمنوں سے حفاظت فرما۔ اللہ کی طرف سے ایک زلزلہ آیا، جس زلزلے میں بادشاہ کے جتنے نوکر تھے وہ پہاڑ سے گر گئے اور یہ لڑکا سلامت رہا۔ اب یہ واپس پھر بادشاہ کے پاس آ گیا۔ بادشاہ دیکھ کے حیران کہ تجھے تو قتل کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ تو اس لڑکے نے کہا کہ میں اللہ کی وحدانیت کا ابھی بھی اقرار کرتا ہوں، اور وہاں پر زلزلہ آیا ہے اور تمہارے نوکر سارے مر گئے اور مجھے اللہ تعالیٰ نے بچا لیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کون ہے جو تمہیں بار بار بچا لیتا ہے، بار بار جس کا نام لیتے ہو؟ پھر اور نوکروں کو بھیجا، کہا کہ چلو پہاڑ پر نہیں مرا تو اس کو کشتی میں سوار کر کے اور اس کو دریا میں لے جاؤ اور وہاں لے جا کے اس کو دریا میں پھینک دینا۔ اسی طرح کیا گیا، میں بات کو سمیٹنے کی طرف لے کے آؤں کہ اسی طرح کیا گیا، کشتی میں سوار کر کے اس کو لے گئے اور وہاں جب پھینکنے لگے تو اس نے پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا اللہ یہ تیرے دشمن ہیں، تیرے دین کے دشمن ہیں اور میں تیرا نام لینے والا ہوں، یہ پھر میرا نقصان کر رہے ہیں، یا اللہ میری جان کی حفاظت فرما۔ اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی۔ اس دریا میں پانی کا اتار چڑھاؤ ہوا، لہریں آئیں جس کی وجہ سے کشتی الٹ گئی، وہ سارے بندے ڈوب گئے، غرق ہو گئے، اور یہ بچہ اس میں سے پھر بچ گیا، لڑکا۔ یہ واپس پھر بادشاہ کے پاس آ گیا۔ اب بادشاہ اس کو دیکھ کے پھر پریشان کہ آپ پھر واپس آ گئے۔ اس نے کہا کہ میرا رب میری حفاظت کرتا ہے، میرا اللہ ہے جو میری حفاظت کرتا ہے۔ اس نے کہا کہ میں تجھے کیسے قتل کروں، کیسے تو میری جان چھوڑے گا؟ تنگ آ کے کہا۔ یہ لڑکا خود کہتا ہے جی ایک طریقہ ہے مجھے مارنے کا، ایک طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں اور آپ مجھے قتل کر سکتے ہیں۔ اس نے کہا کیسے؟ کہتا جی سارے شہر کو جمع کریں ایک میدان میں اور وہاں پر پھانسی کا انتظام کریں، پھندے کا انتظام کریں، اور پھندا پہنانے سے پہلے آپ میرے رب کا نام لے کر مجھے پھندا پہنائیں، تو پھر میں قتل ہو جاؤں گا، ورنہ میں آپ کے ہاتھوں سے مرنے والا نہیں ہوں۔ اس نے کہا تو بس مرنا چاہیے، اب جس کا نام لے کے بھی مرتا ہے اعلان کروا دو۔ پورے شہر کے اندر اعلان کروا دیا، ایک میدان میں پورا شہر جمع ہو گیا اور اس شہر میں لوگوں میں جمع کر کے پھندا بنایا گیا اور اس کے گلے میں ڈالتے وقت کہا گیا کہ تیرے رب کا نام لے کر یہ پھندا تیرے گلے میں ڈالتے ہیں، کہ تیرے رب کا نام لے کر کہتے ہیں کہ تو اب مر جائے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ تو جب اس کو پھانسی پہ لٹکایا گیا تو وہ لڑکا فوت ہو گیا، مر گیا۔ لیکن یہ اس نے کیوں کہا تھا؟ سارے شہر کے سامنے جب سب لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ لڑکا تو قتل نہیں ہو رہا تھا، مر نہیں رہا تھا، اور اس کا کوئی رب تھا جو اس کو بار بار بچا لیتا تھا، اب اسی رب کا نام لیا ہے تو یہ قتل ہوا ہے، ورنہ یہ تو قتل نہیں ہو رہا تھا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی توحید کا پیغام گویا کہ سب لوگوں تک اور پورے شہر تک پہنچ گیا۔ اب بادشاہ نے اس لڑکے کو قتل کیا اور ادھر پورا شہر اللہ تعالیٰ کی توحید کا اعلان کرنے لگ گیا۔ پورا شہر کلمہ پڑھ چکا تھا اور کلمہ پڑھ کے وہ ایمان لے آئے اور اللہ تعالیٰ کی توحید کا اعلان کرنے لگ گئے۔ اب بادشاہ کہے کہ یہ مطلب پہلے سے زیادہ آسمان سے گرا تو کھجور پہ اٹکے والی بات، کہ اب یہ کیا ایک لڑکے کو مارا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا نام لیتا تھا، اور ادھر اب پورا شہر خدا کا نام لینے لگ گیا۔ اکبر الہ آبادی نے کہا نا، لکھائی ہے رقیبوں نے رپٹ جا جا کے تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں۔ تو خدا کا نام لینا ہی جرم تھا، تو اس نے کہا پورا شہر اب نام لینے لگ گیا۔ تو اس نے کیا کیا کہ اپنے نوکروں کو لگا کے پورے شہر کے دائیں بائیں دائرے میں اس نے خندق کھدوائی، بڑی بڑی کھائیاں کھدوائیں، اور ان کھائیوں کو آگ سے بھر دیا اور اپنی پوری فوج کو شہر میں چھوڑ دیا اور کہا کہ جو بھی تمہیں نظر آتا ہے اس کو دھکے دے دے کے اس آگ میں ڈالے جاؤ ڈالے جاؤ ڈالے جاؤ۔ اور کئی مسلمانوں کو، خدا کے نام لینے والوں کو انہوں نے اس آگ میں جلایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا قتل اصحاب الاخدود، کہ کھائی والوں پر اللہ کی لعنت ہو، النار ذات الوقود، کہ وہ کھائی والے کہ جنہوں نے بھڑکتی ہوئی آگ جلائی، اذ ہم علیہا قعود،
اور وہ لوگوں کو اس کھائی میں پھینک دیتے تھے اور خود اس کھائی پر بیٹھ جاتے تھے، کرسیاں بچھا کے بیٹھ جاتے تھے۔ وَهُمْ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ، اور وہ خود گواہ ہیں جو بھی وہ عمل مسلمانوں کے ساتھ کر رہے تھے۔ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ، اور ان مسلمانوں نے کیا ان کا برا کیا تھا، ان مسلمانوں نے کیا برا کیا تھا، اِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، کہ مگر یہی برا کیا تھا کہ وہ اللہ پر ایمان لے آئے تھے اور سب لوگ اللہ کا نام لینے لگ گئے تھے۔ یہ گناہ تھا اور یہی جرم تھا۔ وہ اللہ کہ الذی لہ ملک السماوات والارض، کہ جس کی بادشاہی آسمانوں اور زمین میں ہے، اور واللہ علی کل شیء شہید، اور وہ اللہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ تو اس کا نام لینے والوں پر اس طرح مصیبت کے پہاڑ توڑے گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت فرمائی۔ آج کی اس گفتگو کا، پوری گفتگو کا خلاصہ اور سبق یہ ہے، سب سے پہلے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان اور یقین مضبوط ہو تو پھر کوئی آپ کا نقصان نہیں کر سکتا ہے۔ جس طرح اس بچے کے عقیدے سے پتہ چلا کہ اگر اللہ کی ذات پر آپ کا ایمان پختہ ہے تو پھر آپ کا کچھ نہیں بگڑ سکتا۔ ہمارے نقصانات یا ہم دھوکہ یا ہم نقصان تب کھاتے ہیں کہ جب ہمارا ایمان کمزور ہوتا ہے۔ آپ مجموعی طور پر پوری دنیا میں دیکھ لیں، فلسطین میں، کشمیر میں، برما میں مسلمانوں پر جو ظلم و ستم ہو رہا ہے، اس کی بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے ایمان کمزور ہیں، اللہ کی ذات پر ہمارا ایمان کامل نہیں ہے، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ کہ جب انسان حق بات پر ڈٹ جاتا ہے، یہ آخری بات ہے، اسی واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ جب انسان حق بات پر ڈٹ جاتا ہے تو پھر وہ اس کا اپنا وجود ختم بھی ہو جائے لیکن وہ جس حق بات پر ڈٹا ہوتا ہے وہ مشن ختم نہیں ہوتا بلکہ وہ پھیلتا جاتا ہے، وہ 1 سے 10 اور 10 سے 1000 لوگوں میں منتقل ہو جاتا ہے۔ جس طرح یہ بچہ اللہ کی توحید پر ڈٹا ہوا تھا اور اس کو قتل بھی کر دیا گیا تو مشن نہیں رکا، مقصد نہیں رکا۔ ایک بچہ جہاں کلمہ پڑھ رہا تھا وہاں پورا شہر کلمہ پڑھنے لگ گیا۔ تو اگر آپ کا مقصد نیک ہے، مشن نیک ہے، تو پھر آپ ڈٹے رہیں، حق بات پر ڈٹے رہیں اور آپ اپنے وجود کی پرواہ نہ کریں۔ آپ دنیا سے چلے بھی جائیں گے، آپ کا مقصد اور مشن کبھی بھی ختم نہیں ہوگا، وہ انشاءاللہ لوگوں میں بڑھتا چلا جائے گا اور آپ کا پیغام لوگوں میں پھیلتا چلا جائے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ایمان کی مضبوطی عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں نیک مقصد پر اپنی زندگی گزارنے، نیک مشن پر اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ سورہ بروج کا بقیہ حصہ انشاءاللہ کل بروز ہفتہ فجر کے نماز کے بعد انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن